बाइबल बाड़ सबक 81। बाइबल में तवील खेल। मकसद। हेलो और अच्छा दिन। ये बाइबल बाड़ है। एक बाड़ एक कहानी सुनाने वाला होता है जो किसी खास जुबानी रवायत से वाबस्ता रवायती इबारतों की तलावत करता है। मैं यहाँ तलावत करने और इस बात को बढ़ाने के लिए आया हूँ कि बाइबल का लिटरेचर इस बारे में क्या कहता है कि खुदा कौन है और कौन इंसान है। सबक। ये वो जगह है जहाँ हम आज हैं। फ़िक्रा। तवील खेल अमेरिकी सकाफ़त में हिकमत अमलियों या मंसूबों को बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिनके सामने आने के लिए सब्र और वक्त की ज़रूरत होती है और इनकी कामयाबी को समझा जाता है। हमारी दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके साथ कुछ अच्छा नहीं होता। वो जीनियाती तकाइस के साथ पैदा होते हैं जो इन्हें जिंदा रहने देते हैं, लेकिन वो खौफनाक तौर पर मजबूर हैं। दूसरे गैर जिम्मेदार वालिदैन के यहाँ पैदा होते हैं। खौफनाक हालात में वो मदद नहीं कर सकते, लेकिन बदतरीन नताइज का तजर्बा कर सकते हैं। लोग पानी, खुराक, लिबास, रिहाइश, हिफाजत से महरूम हैं। अपनी जिंदगियों के साथ बगैर किसी खुशहाली के सिर्फ प्राइवेट जानते हैं। बाइबल के मानने वाले इस तकलीफ से मुस्तस्ना नहीं हैं। इस पॉडकास्ट का मकसद ये बताना है कि बाइबल इंसानी दर्द और तकलीफ के इन हकायक से निपटने के बारे में क्या सिखाती है। साहिब के बारे में अहम सवाल। एक मोहब्बत करने वाला खुदा को जो तमाम ताकतों का मालिक है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो इस पर ईमान रखते हैं, इस तरह तकलीफ़ों की इजाज़त क्यों देता है। ये एक बहुत पुराना सवाल है, लेकिन बाइबल इसका जवाब फराहम करती है जो शायद सिर्फ बाइबल के खुदा में मानने वालों के लिए काबिल कबूल है। जवाब। इस सवाल की दो बुनियादें हैं, खुदा कौन है और इंसान कौन है। बाइबल के मुताबिक खुदा कौन है। खुदा हमारा खालिक है। इसकी वजाहत के लिए बाइबल अक्सर कुम्हार का इस्तारा इस्तेमाल करती है और मिट्टी। यसाया 8 बाब उसकी 64 आयत। फिर भी आप रब हमारे बाप हैं, हम मिट्टी हैं, आप कुम्हार हैं, हम सब आपके हाथ के हैं। इसने कहा, ऐ इसराइल, क्या मैं तेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता जैसा कि ये कुम्हार करता है। रब फरमाता है, जैसा कुम्हार हाथ में मिट्टी, इस तरह तुम मेरे हाथ में हो। अगर आप इस पर गौर करें कि बाइबल कहती है कि खुदा कौन है, तो इसका तवील खेल समझ में आता है। खुदा एक अब्दी हस्ती है। वो वक्त से बाहर रहता है, इसलिए वो ज़मीन पर होने वाली हर चीज़ को एक ही नज़र में देखता है। जब खुदा अपनी तख्लीक को देखता है तो वो सिर्फ नज़र आने वाली रोशनी को नहीं, बल्कि जो हमारी आंखें देख नहीं सकती, बल्कि इस वक्त खुदा गामा शुआओं, एक्स-रे, अल्ट्रावायलेट लहरों, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स और रेडियो लहरों को भी देखता है। खुदा हकीकी वक्त में सूरज का अंदरूनी हिस्सा देखता है। इसके कान कायनात की आवाज़ों को सुनते हैं। कहरों की मौसीकी इंसानों के लिए एक खला है, यानी आवाज़ की लहरों को ले जाने के लिए कोई हवा नहीं है, लिहाजा आवाज़ सुनाई नहीं दे सकती। इसलिए फिल्म एलियन 1979 में ये जुमला खला में कोई आपकी चीख नहीं सुन सकता से कहा गया है कि हर चीज़ को खुदा की आवाज़ की ज़रूरत नहीं, कायनात इसने बनाई। क्या आपको अपने वालिदैन का इंतखाब करना पड़ा? क्या आपको अपने पास मौजूद जिस्म का इंतखाब करना पड़ा? नहीं, लेकिन आप यहाँ हैं, एक अब्दी वजूद जिनके बारे में बाइबल कहती है कि खुदा है। ख़ास तौर पर इसका इख्तियार बाइबल में लिखी गई पहली किताब में अय्यूब 2:10
اپنے دکھوں کے بارے میں ایوب کہتا ہے، کیا ہم خدا سے بلائی کو قبول کریں نہ کہ مصیبت کو؟ کیا یہ حیرت انگیز نہیں ہے کہ بائبل کے لیے لکھا گیا پہلا مواد انسانی مصائب کے بارے میں تھا، نہ کہ تخلیق کے بارے میں؟ آئیے تخلیق کو دیکھتے ہیں۔ بائبل کے مطابق انسان کون ہے؟ جب پہلا انسان پیدا کیا گیا تو جن 2:7 متن پڑھتا ہے، پھر خداوند خدا نے زمین کے خاک سے ایک آدمی کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کے وسعت پھونک دی اور وہ آدمی ایک جاندار بن گیا۔ بائبل میں استعارہ اور تصویروں کو استعمال اکثر سامعین قارئین کو کسی ایسی روحانی چیز کو سمجھنے کے لیے کیا جاتا ہے جسے وہ دوسری صورت میں نہیں جان سکتے تھے۔ یہاں خدا کو ایک کمہار کی طرح دکھایا گیا ہے جو مٹی لے کر اسے برتن میں بناتا ہے جیسے مٹی کے برتن۔ اس معاملے میں خدا جو کہ ایک روح ہے، ایک فعال انسانی جسم کو زمین سے بناتا ہے جو کہ ہومیوسٹاسس کو برقرار رکھنے کے لیے تمام جسمانی نظام ضروری ہیں۔ کنکال، عضلاتی، اعصابی، اینڈوکرائن نظام دوسروں کے درمیان سب تخلیق کیے گئے ہیں اور فعال طور پر اپنی جگہ پر ہیں۔ تمام اعضاء اپنی جگہ اور کام کر رہے ہیں، جن میں جگر ہے، لیکن وہ شخص ابھی تک اس کے اندر نہیں ہے۔ لیکن کہانی ہمیں سب سے اہم چیز کو سمجھنے میں مدد کرنے کے لیے ایک استعارہ فراہم کرتی ہے۔ خداوند خدا نے اپنے جسم کے نتنوں میں زندگی کے سانس پھونک دی اور انسان ایک جاندار بن گیا۔ یہ جملہ اس کے نتنوں میں سانس لینا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ خدا نے اس جسم میں کچھ منتقل کیا گیا ہے۔ ہم آگے جو بیان کیا گیا ہے اس سے جانتے ہیں کہ یہ مادہ صرف ہوا نہیں تھی۔ چونکہ ہم جانتے ہیں کہ جو انسان سانس نہیں لے رہے ہیں وہ شاید مر چکے ہیں۔ کہانی کہتی ہے کہ خدا نے سانس لیا، زندگی کی سانس، جس کے نتیجے میں انسان ایک زندہ وجود بن گیا۔ یہ ایک ادبی ہے، سائنسی وضاحت نہیں۔ استعارہ امیجری ہمیں یہ بتاتا ہے کہ خدا نے اپنے بنائے ہوئے جسم میں کچھ منتقل کیا۔ میری تمام بلائیاں تیرے سامنے پیش کریں اور میں تیرے حضور میں اپنے رب کا اعلان کروں گا۔ میں جسم پر رحم کروں گا اور اس پر رحم کروں گا اور جس پر رحم کروں گا اس پر رحم کروں گا۔ لیکن اس نے کہا، تم میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتے کیونکہ کوئی مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا۔ تب خداوند خدا نے کہا، میرے پاس ایک جگہ ہے جہاں تو چٹان پر کھڑا ہوا ہو سکتا ہے۔ جب میرا جلال وہاں سے گزرے گا تو میں تجھے چٹان کے ایک شگاف میں ڈالوں گا اور اپنے ہاتھ سے تجھے ڈھانپوں گا یہاں تک کہ میں وہاں سے گزر جاؤں۔ تب میں اپنا ہاتھ ہٹاؤں گا اور تو میری پیٹھ دیکھے گا لیکن میرا چہرہ نہ آئے گا۔ تبصرہ: ایلیا کے ساتھ بھی ایسا ہی ایک لمحہ ہوتا ہے جب ایک کنگز پہلا کنگز 11 باب 13 سے 19 آیت میں خداوند ایک غار کے پاس سے گزرتا ہے۔ ایلیا اندر کھڑا ہوتا ہے۔ جیسے ہی خدا ایلیا کے پاس سے گزرتا تھا، ایک پرتشدد ہوا، زلزلہ اور بسم کرنے والی آگ محسوس ہوتی تھی۔ لیکن خداوند ان قدرتی آفات میں نہیں تھا، اور آگ کے بعد ایک ہلکی سی سرگوشی آئی۔ جب ایلیا نے یہ سنا تو اس نے اپنی چادر اپنے چہرے پر ڈالی اور باہر نکل کر غار کے منہ پر کھڑا ہو گیا۔ یہ اجنبی کس قسم کی مخلوق ہے جو پوشیدہ ہے، پھر بھی مختلف شکلوں میں ظاہر ہو سکتی ہے۔ جون 4 باب 24 آیت بیان کرتا ہے، خدا روح ہے۔ روح کیا ہے؟ لوکا
24:39 میں اپنے جی اٹھنے کے بعد یسوع اپنے سے کہتا ہے، میرے ہاتھوں اور پاؤں کو دیکھو، یہ میں خود ہوں، مجھے چھو کر دیکھو۔ بھوت میں گوشت اور ہڈیاں نہیں ہوتی جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو۔ روحیں غیر مادی ہیں اور انسانوں کی طرح ان کی جسمانی شکل نہیں ہے، لیکن ایک روح کسی بھی شکل میں ظاہر ہو سکتی ہے جسے وہ انسانی آنکھوں سے ظاہر ہونے کا انتخاب کرتی ہے۔ بائبل اجنبی روحوں اور انسانوں کے درمیان ان میں سے بہت سے مقابلوں کا ریکارڈ کرتی ہے۔ خلاصہ، بائبل کے خدا کے بارے میں لوگوں کا کیا پریشان کرتا ہے؟ لوگ کسی حد تک اس ہستی کو سمجھتے ہیں یا تصور کرتے ہیں جس کے پاس تمام طاقت یا تمام علم ہے، یا کائنات میں ہر جگہ اور اس سے باہر ہے، جسے ہم اپنی دوربینوں سے دیکھتے ہیں۔ لیکن جو چیز لوگوں کو پسند نہیں، وہ ایک اجنبی ہے جو اخلاقی طور پر کامل ہے اور اخلاقی طور پر کچھ بھی غلط نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر، انسانوں کی بدترین کارروائی کو لے لیں، نسل کشی، جہاں کسی کمیونٹی، مذہب، نسل یا نسل کے ہر مرد، عورت اور بچے کو قتل کیا جاتا ہے، چاہے ان کی عمر یا ان کی زندگی کسی سرگرمیاں کچھ بھی ہوں۔ ہولوکاسٹ 1941 کے بارے میں سوچیں، جہاں نازی جرمنی نے 60 لاکھ یہودیوں اور دیگر کو قتل کیا۔ ہولوڈومور 1932-1933، جوزف اسٹالن نے 307 ملین یوکرینیوں کو قتل کیا۔ آرمینیا 1915-1923، جہاں ترکوں نے 1.5 افراد کو ہلاک کیا۔ ملین آرمینیا تقریباً 10 لاکھ روانڈا کے توتسی ایسک ہو تو انتہا پسند گروپوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ اور کمبوڈیا 1975-1979، جہاں خمیر روز نے تقریباً 2 ملین کمبوڈیوں کو ہلاک کیا۔ انسانی میدان میں ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ کسی قوم کی نسل کشی کی تباہی اخلاقی طور پر غلط ہے۔ ہم ایسا کرتے ہیں کیونکہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ انسانوں کے پاس ماضی، حال یا مستقبل کے بارے میں اتنا علم نہیں ہے جو اس بات کا تعین کرنے کے لیے مرتے ہیں کہ آیا ان کی موت اخلاقی طور پر جائز ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ شاید ان میں سے کچھ کو، خاص طور پر بچوں کو، قتل نہیں کیا جانا چاہیے۔ ہم جانتے ہیں کہ تمام نسل کشی کو مجرموں نے جائز قرار دیا ہے۔ تاریخ بعض جرائم کو ناقابل قبول قرار دیتی ہے، دوسروں کو قبول کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر، شہر ہیروشیما اور ناگاساکی میں ایٹم بموں کے ذریعے ہر عمر کے تقریباً 2,25,000 انسانوں کو ہلاک کرنے کی نسل کشی اور تفصیل کے مطابق دوسری جنگ عظیم کو جلد ختم کرنے اور لاکھوں دیگر جانوں کو بچانے کے لیے ضروری ہے۔ میں بیان کر رہا ہوں کہ لوگ کیا سوچتے ہیں، لیکن خدا ہر وقت کو دیکھتا ہے اور ہر قوم کے ماضی کو جانتا ہے۔ وہ ان کے حال کو جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ ان کا مستقبل کیا ہے، ہر فرد کے ساتھ ساتھ قبیلے یا قوم کا مستقبل۔ بائبل کا خدا بھی کبھی بھی ظالم یا ظالم نہیں ہے۔ وہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ احدیت کے تناظر میں، تاریخ میں کسی بھی لمحے اس کے اعمال ہمیشہ اچھے، صالح اور جائز ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں اور وہ کون ہیں۔ یہ قبول کرنا بہت مشکل چیز ہے۔ بہرحال، یہاں کچھ نصوص ہیں جہاں خدا اپنے اختیار اور علم کا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ان لوگوں کو ختم کر دے جنہیں وہ بدکاروں کے طور پر بیان کرتا ہے۔
یسایہ 14:42 خدا بول رہا ہے، ایک عرصے سے میں نے خاموشی اختیار کی ہے، میں نے خاموشی اختیار کی ہے اور میں نے اپنے آپ کو روک رکھا ہے، لیکن اب میں ولادت کی عورت کی طرح چیختا ہوں، میں ہانپتا ہوں اور ہانپتا ہوں، میں پہاڑوں اور پہاڑیوں کو برباد کر دوں گا اور ان کی تمام پودوں کو خشک کر دوں گا، میں دریاؤں کو جزیروں میں تبدیل کر دوں گا اور تالابوں کو خشک کر دوں گا۔ تبصرہ: خاموشی سے خدا عمل کی طرف مڑتا ہے اور ان چیزوں کو تباہ کر دیتا ہے جو انسان کے خیال میں مستقل ہیں اور وہ چیزیں جو ان کی زندگی کے لیے ضروری ہیں۔ یسایہ 45 باب اس کی 4 سے 9 آیت۔ یہاں تک کہ جب لوگوں کے مختلف عقیدے کے نظام ہیں، خدا کا دعویٰ ہے کہ اس کے پاس خالق کی طاقت ہے۔ اگرچہ تم نے مجھے تسلیم نہیں کیا، میں رب ہوں اور کوئی نہیں ہے، میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ ان لوگوں پر افسوس جو اپنے بنانے والے سے جھگڑتے ہیں۔ یسایہ 9:46۔ ہم سوچتے ہیں کہ جو شخص ہمیشہ اپنے طریقے سے کام کرتا ہے وہ خود غرض ہے، لیکن خدا ایک ایسا شخص ہے جو اپنی مرضی سے کرتا ہے اور ہمیشہ اخلاقی طور پر درست ہے۔ میں خدا ہوں اور کوئی دوسرا نہیں، میں خدا ہوں اور میرے جیسا کوئی نہیں۔ میں کہتا ہوں، میرا مقصد قائم رہے گا اور میں وہ سب کروں گا جو میں چاہوں گا۔ یسایہ 3:47۔ بابل کی قدیم شہر ریاست کو خدا نے اپنے اعمال کی وجہ سے تباہ کر دیا ہے۔ میں بدلہ لوں گا، کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ بابلیون کی مکمل تباہی کے بارے میں تبصرہ۔ یسایہ 6:51۔ جب خدا یہ کہتا ہے کہ مستقبل میں وہ موجودہ آسمان اور زمین کو تباہ کر کے ایک نیا اور مختلف بنائے گا، تو وہ کہتا ہے، اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھاؤ، نیچے کی زمین کو دیکھو، آسمان دھوئیں کی طرح غائب ہو جائے گا، زمین کپڑے کی طرح ختم ہو جائے گی اور اس کے باشندے مکھیوں کی طرح مر جائیں گے۔ یسایہ 3:66۔ کافروں نے اپنی راہیں چن لی ہیں، وہ اپنے مقررہ کاموں میں خوش ہیں، اس لیے میں بھی ان کے لیے سختی کا انتخاب کروں گا اور ان پر وہ چیز لاؤں گا جس سے وہ ڈرتے ہیں، کیونکہ جب میں نے پکارا تو کسی نے جواب نہیں دیا، جب میں بولا تو کسی نے نہ سنا۔ انہوں نے میری نظر میں برائی کی اور مجھے ناپسندیدہ چیز کا انتخاب کیا۔ یسایہ 6:55۔ خدا نے انسانوں سے اونچے جہاز پر عمل کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا، رب کو ڈھونڈو جب تک وہ مل جائے، اسے پکارو جب تک وہ قریب ہو، کیونکہ میرے خیالات تمہارے خیالات نہیں، نہ تمہاری راہیں میری راہیں ہیں۔ یسایہ 15:57۔ خدا انسانوں کے لیے اجنبی مقام کا دعویٰ کرتا ہے جو اسے ہم سے بالکل مختلف بناتا ہے، کیونکہ وہ بلند و بالا خدا فرماتا ہے، وہ جو ابد تک زندہ ہے، جس کا نام مقدس ہے، میں ایک اونچی اور مقدس جگہ میں رہتا ہوں۔ یہ اجنبی وجود جسے بائبل خدا کہتی ہے، انسانوں پر زندگی اور موت کی طاقت کا دعویٰ کرتی ہے۔ وہ ہر اس شخص پر اخلاقی فیصلے کی طاقت کا دعویٰ بھی کرتا ہے جو کبھی زندہ رہا ہے یا پیدا ہوگا۔ خدا کی قدرت کا خلاصہ عبرانیوں 31:10 میں دیا گیا ہے، جو کہتا ہے، آپ کے خیال میں وہ شخص کتنا سخت سزا کا مستحق ہے جس نے خدا کے بیٹے کو پاؤں تلے روندا ہے، جس نے عہد کے خون کو ناپاک سمجھا ہے، جس نے انہیں مقدس کیا ہے اور جس نے فضل کی روح کی توہین کی ہے۔
کیونکہ ہم اسے جانتے ہیں، جس نے کہا، بدلہ لینا میرا کام ہے اور میں اس کے لوگوں کا دوبارہ بدلہ لوں گا۔ زندہ خدا کے ہاتھ میں پڑنا ایک خوفناک چیز ہے۔ بائبل میں بہت سی دوسری جگہوں پر یہ تمام نقصان دہ طاقت ان لوگوں کے خلاف ظاہر کی گئی ہے جو خدا کی نہیں سنتے، لیکن یہ متون سے بھی متوازن ہے، جو سننے والے دوسرے انسانوں کے لیے رحمت، مہربانی، برکت، رزق اور محبت کا وعدہ کرتے ہیں۔ نتیجہ: یہ بائبل بورڈ کام کرنے کا طریقہ ہے۔ مختصر قرآت پر توجہ مرکوز کی جاتی ہے، کوئی خفشار نہیں، خرگوش کے راستے نہیں۔ بائبل بورڈ پیش کرتا ہے جو بائبل کسی موضوع کے بارے میں سکھاتی ہے۔ میں آپ کو کسی مذہب میں تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں۔ بائبل بورڈ پوڈ کاسٹ معلوماتی ہے۔ ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ بائبل کا ادب دراصل کیا بیان کرتا ہے، یہ جو نظریات اور تصورات پیش کرتا ہے، کیونکہ زیادہ تر لوگ کبھی بھی بائبل کے خیالات سے منسلک نہیں ہوتے ہیں۔ اپنا فیصلہ خود کریں، چاہے آپ بائبل کے بیانات سے متفق ہو یا اختلاف۔ پیٹریون پر بائبل بورڈ پوڈ کاسٹ کی حمایت کریں۔ کم از کم $1 ہفتہ یا $5 ماہ پوڈ کاسٹ کے اخراجات کو پورا کرنے میں مدد کرتا ہے۔ آپ گو فنڈ می پر بھی دے سکتے ہیں۔ بائبل بورڈ خود کوئی تنخواہ نہیں لیتا اور تحائف سے مالی طور پر فائدہ نہیں اٹھاتا۔ وزارت کے حامیوں کی BibleBoard@gmail.com پر بائبل بورڈ کو کوئی سوال یا تبصرہ بھیجیں۔ آپ سے سن کر خوشی ہوئی۔ کنکشنز: مندرجہ ذیل کے طور پر بائبل بورڈ کے مواد کی پیروی اور اشتراک کرنے کے لیے پیشگی۔ شکریہ۔